6 मजलिसें और 6 बैठक 6 महफिलें ऐसी होती हैं कि इंसान कलमा गो जिस मजलिस में शरीक होगा फकुल्लुहा ज़ामिनुन अलल्लाह अज़्ज़ व जल, तो अल्लाह ताला ने उस शख्स को अपनी ज़मानत में लेने का वादा किया है। अल्लाह ताला से दुआ करो हमें उठना बैठना मजलिसों में शामिल होना तो है, लेकिन अल्लाह ताला ऐसी महफिलों में बैठाए, ऐसी मजलिसों से जोड़े जिस मजलिसों में शामिल होने के बाद अल्लाह ताला ने हमारी और आपकी जान ईमान इज्जत और इफ़्फ़त और इस्मत की हिफाजत की गारंटी दी है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक सूरत निसा की इस आयत में इरशाद फरमाया ला खैर फी कसीरिम मिन नजवाहुम, लोग बैठते तो बहुत हैं, बड़ी बड़ी महफिलें होती हैं और महफिलों के लिए बड़े बड़े हॉल बुक कराए जाते हैं, बड़े बड़े सेंटर कायम किए जाते हैं, लेकिन किसी मजलिस में कोई खैर नहीं है। हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जो सहाबे कराम के मशहूर शागिर्दों में से हैं, कहा करते थे अल मजालिसु कुल्लुहा ज़ुल्मा, अल मजालिसु कुल्लुहा ज़ुल्मा इल्ला मजालिसल उलमा। कहते थे कितनी प्यारी बात, ए उम्मत के लोगों जितनी भी जहां भी बैठोगे दोस्तों के साथ, आज कुछ लोग आपको चाय के होटल पर कैफेटेरिया पर बैठ जाएंगे चंद साथी तो शायद पूरी रात गुजार देंगे, किसी को न नींद आती है न उकताहट होती है न कोई परेशानी होती है। चंद दोस्त बैठ गए कीमत चुंगरी में सारी रात गुजार दिया करते हैं, वो भी कहीं कहीं क्रिकेट मैच हो रहा तो फिर जरा देखें सारी रात किस तरह से आंखें फाड़ करके देखते हैं। और वही अगर मस्जिद में आ जाए 5 मिनट खुतबा लंबा हो जाए तो वो गवारा नहीं है, 2-4 आयतें इमाम ज्यादा पढ़ दे तो इमाम की खैर नहीं है। तो मेरे भाइयों मजलिसें बहुत सारी होती हैं, लेकिन अल्लाह ने फरमाया, इमाम हसन बसरी कहते हैं अल मजालिसु कुल्लुहा ज़ुल्मा, जहां भी तुम बैठोगे लोगों के साथ वो महफिलें सिवाय तारीकी, गफलत, अंधेरे और क्या कहते हैं मुनकरात और फवाहिश से खाली नहीं होगी इल्ला मुजालिसतुल उलमा। लेकिन अगर लोग उलमा की मजलिसों में अहले इल्म के मजलिसों में बैठे तो वहां उनको जिंदगी और हयात और नूर और ईमान मिला करता है। अल्लाह ताला से दुआ करो हमें ऐसी ही महफिलों में शामिल होने की तौफीक नसीब फरमाए। जरा सोचो हमारा टाइम कैसे पास होता है। सही मुस्लिम की हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत करदा हदीस, कितनी महफिलों की दीनी महफिलों की उलमा के साथ बैठे कहीं दीन सीखने के लिए, कुछ दीन की बातें सुनने के लिए और वहां जुड़े उन महफिलों में जाएं तो कितने आप फजीलत के मुस्तहिक होते हैं। रब्बुल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मज्तमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह इल्ला हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियत अलैहिमुर रहमा व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आपने इरशाद किया जब भी कोई कौम मुसलमानों की कोई जमात किसी ऐसी जगह बैठते हैं जहाँ यतलूना किताब अल्लाह, जहाँ अल्लाह ताला की किताब की तालीम दी जा रही हो, वह तदारसून हो, जहाँ कुरान की तफसीर नबी की सुन्नत बयान की रह जा रही हो, ऐसी महफिल में जब लोग आके बैठते हैं तो मजलिस में बैठते ही हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, रहमत के फरिश्ते चारों तरफ से उनको घेर लेते हैं। आप अकेले नहीं बैठते, आपके दाएं बाएं रहमत के फरिश्ते जो अल्लाह की रहमत लेके आए हैं वो बैठते हैं। नंबर 2 वहां वगशियतहुमुर रहमा, अल्लाह ताला की रहमतें जो हैं उनको उन पर छा जाती हैं। और इससे बड़ी चीज क्या है मेरे दोस्तों, व नज़लत अलैहिमुस सकीना, और उनके ऊपर सकीना नाजिल होता है। और सारी चीजों से बढ़ करके व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा, उन महबूब बंदों का तज़किरा फख्र के तौर पर, तारीफ के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी तारीफ मलाइकतुल मुकर्रबून के सामने करते। देखो मेरे बंदे फला जगह बैठे हैं, हमारी किताब सीख रहे हैं, नबी की सुन्नतें सीख रहे हैं, दीन सीख रहे हैं, वाज
वाद व नसीहत हो रही है, अपने ईमान को ताज़ा कर रहे हैं। मेरे भाइयों, कितनी बड़ी नेमत है अगर इंसान अच्छी महफिलों में शामिल हो। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ला खैर फी कसीरिन मिन नजवाहुम इल्ला मन अमरा बिसदक़तिन। उन्हीं मजलिसों में अल्लाह ने खैर बरकत रखी है जहां सदका खैरात की दावत दी जाए और इस्लाहिम बैन अन्नास, लोगों को बुराई से रोकने की कोशिश की जाए, लोगों को भलाई की दावत दी जाए, और साथ साथ और इस्लाहिम बैन अन्नास, या लोगों में मुसलमानों में मुसालहत की बातें की जाए। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वमन यफ़अल ज़ालिका इब्तिग़ाअ मरज़ातिल्लाह, जो मेरे बंदे अल्लाह की रिज़ा, अल्लाह की खुशनुदी के लिए इस किस्म की महफिलों में बैठते हैं, शामिल होते हैं, फसौफ़ युअतिल्लाहु अजरन अज़ीमा, यकीन रखें अल्लाह ताला अनकरीब उनको बहुत बड़ा अजर अता करेगा। दोस्तों, दुआ करो अल्लाह ताला हम सबको अच्छी महफिलों से जुड़ने, ऐसी अच्छी महफिलों में शामिल होने और अच्छे लोगों के साथ बैठने की तौफीक अता फरमाए। वो 6 मजलिसें जिनके मुतालिक अल्लाह रसूल ने इरशाद फरमाया, सित्तु मजालिसिन कुल्लुहा ज़ामिन अल्लाह अज़्ज़ व जल, वो 6 किस्म की मजलिसें जिनमें शामिल होने वाले को अल्लाह ताला ने अपनी जमानत, अपनी हिफाजत, अपनी गारंटी में ले रखा है। उनमें सबसे पहली मस्जिद दोस्तों, मस्जिद जमाअतिन। इंसान दुनिया की सारी चीजों को छोड़ करके जरूरत भर बाहर रहे, आराम करे, खाए पिए, लेकिन इंसान अपना टाइम पास करने के लिए लोगों के साथ न बैठे बल्कि अल्लाह के घर में आ जाए, खुसूसन नमाज पढ़ने की नियत से, तकबीर तहरीमा की गरज से, जुमे के दिन अव्वल वक्त अजर सवाब हासिल करने के लिए, इंसान दीन की बातें सीखने के लिए अगर मस्जिद में आकर के बैठ जाता है तो इससे बड़ी ज़बान, इससे बड़ी खैर बरकत और अल्लाह ताला के जमानत की मस्जिद नहीं होती। लेकिन अफसोस, सदअफसोस, चंद मुसलमान नहीं, हजारों मुसलमान यही मस्जिद के सामने बाहर खड़े होकर के घंटों बात करेंगे और जब तक इकामत ना हो वो मस्जिद में आकर के अल्लाह ताला के रहमत व बरकत हासिल करने की फिक्र नहीं करते। मस्जिदों की में आना जाना कितनी अजीब सी चीज है। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने साथियों को और अपने शागिर्दों को ताकीद करते हुए बताया था, लोगों अल बैत अल मस्जिद बैत कुल्ल तकीन, हर नेक इंसान या तो अपने काम से बाहर रहता है, खाएगा पिएगा सोएगा या मार्केट में अपना काम करेगा, लेकिन टाइम पास करने की बारी आती है तो बाहर नहीं रहता। अल मस्जिद बैत कुल्ल तकीन, हर नेक इंसान का घर सबसे बड़ा अल्लाह ने मस्जिद को बनाया है। और मस्जिद में कैसे मेरे भाइयों, इमाम हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस जिसको अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह सहीहा के अंदर नकल करते हैं, क़यामत के दिन हश्र के मैदान में अल्लाह ताला नादा मुनादी मिनस समा अल्लाह युनादी रब्बुना, क़यामत के दिन हश्र के मैदान में जहां हम सारे अव्वलीन व आखिरीन खड़े होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान करेगा, ऐन जीरानी ऐन जीरानी ऐन जीरानी, लो फरिश्तों और या इंसानों मेरे पड़ोसी कहाँ हैं, ऐन जीरानी मेरे पड़ोसी कहाँ हैं। हश्र के मैदान में जब बार बार अल्लाह ताला फरमाएंगे ऐन जीरानी मेरे पड़ोसी कहाँ हैं, वो आ जाए हमारे पास। कितने खुश नसीब हैं। अल्लाह ताला किसी को पुकारे हश्र के मैदान में, हिसाब किताब अभी नहीं शुरू हुआ है, हश्र के मैदान में अव्वलीन व आखिरीन जमा हो और रब्बुल आलमीन ऐलान करे ऐन जीरानी ऐन जीरानी ऐन जीरानी, मेरे पड़ोसी कहाँ हैं, मेरे पड़ोसी कहाँ हैं, मेरे पड़ोसी कहाँ हैं। फरिश्ते कहते हैं या रब्बी व मन यंबगी अन यकून जीरानु, अल्लाह क्या गज़ब का ऐलान करते हैं, कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है जो आपका पड़ोसी हो। अल्लाह अकबर, मलाइकतुल मुकर्रमून हमलतुल अर्श ये आपके पड़ोसी हैं। ये इम्तिहान देने वाले दुनिया में गए हुए इंसान जो आज क़यामत के दिन हश्र के मैदान में हाजिर है, इनमें कौन इंसान है जो आपका पड़ोसी बनने के लायक हो। ऐन जीरानी मेरे पड़ोसी कहाँ है। अल्लाह ताला फरमाते तुमको मालूम नहीं, दुनिया में एक ही किस्म
کے لوگ تھے جو ہمارے پڑوسی ہیں. فرشتے پوچھے کون ہے یا ربی؟ اللہ فرماتے این عمار المساجد، ہماری مسجدوں کو آباد کرنے والے میرے بندے کا وہی اصل میں ہمارے پڑوسی ہیں. اللہ دوستو کتنی پیاری محفل. انسان اللہ کے گھر میں آ جائے. این جیرانی این جیرانی. ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا دوستو مسجدوں میں آنا، نماز کے انتظار میں بیٹھنا، درس قرآن کے لیے بیٹھنا، دین سیکھنے کے لیے بیٹھنا اور کچھ اچھی باتیں سننے کے لیے مسجد میں آ کے بیٹھنا، یہ ایسی زبردست مجلس ہے کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان للمساجد اوتادن. لوگوں مسجد کے کچھ ستون ہیں، کچھ پلر بنے ہوئے ہیں، کچھ پلر بنے ہوئے ہیں، اور وہ پلر جب غائب ہو جاتے ہیں تمسبس لہم الملائکہ، تو رحمت کے فرشتے بے قرار ہو جاتے ہیں. آج ہمارا پلر مسجد سے غائب ہو گیا، ہمارا ستون مسجد سے غائب ہو گیا. کس سے پوچھیں؟ آخر میں تنگ آ کر کے رب العالمین کے پاس جاتے ہیں. الہ العالمین وہ فلاں بندے جو ہیں جو مسجد میں برابر آ کے بیٹھتا تھا، جو پلر تھا وہ ہمارا پلر غائب ہو گیا ہے، ہمارا ستون غائب ہو گیا ہے. ہم مسجد میں آتے ہیں ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں وہ میرا بندہ، جیسے مسجد کا ستون کبھی مسجد سے غائب نہیں ہوتا، ہمارے وہ نیک بندے جو دنیا کے سارے کاروبار کو چھوڑ کر کے نماز پڑھنے کے لیے تکبیر تحریمہ کے حاصل کرنے، تکبیر تحریمہ کا اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے آ کے مسجد میں جگہ بیٹھ کر کے انتظار کرتے تھے. سنت پڑھا، نفلیں پڑھی اور انتظار کر رہے ہیں جب مؤذن امام آئے گا، نماز پڑھائے گا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، تو اس وقت اٹھ کر کے آ کے جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں. اللہ رسول نے فرمایا فرشتوں نے وہ پلر ہیں ہمارے، وہ ایک آدمی بیٹھتا ہے، ہم اللہ فرمایا فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ مسجد کا ایک ستون یعنی وہ نمازی جیسے پلر غائب نہیں ہوتا کبھی ایسے مسجد سے غائب نہیں ہوتا، ہمیشہ مسجد میں آتا تھا اور ہم تیرے فرشتے اس کے ارد گرد گھیر کر کے بیٹھا کرتے تھے. کتنی بڑی چیز. اللہ کے گھر میں آنے والے کے دائیں بائیں آگے پیچھے رحمت کے فرشتے بیٹھنے میں فخر محسوس کر رہے ہیں. انسان اپنے آپ نہ مقام اور مرتبہ تو سمجھے. ایک کلمہ گو ایک مسلمان اگر مسجد میں اللہ تعالیٰ کے گھر سے اٹھ جائے تو وہ غائب ہو جاتا ہے 1 دن 2 دن 3 دن، تو اس کے ساتھ ہی فرشتے جو ہیں اللہ سبحانہ وَجُلَسَاؤُهُمْ مَلَائِکَۃٌ. اے لوگوں اللہ سبحانہ فرمایا اے لوگوں وہ اکیلا نہیں بیٹھتا بلکہ اس کے پاس دائیں بائیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے آ کر کے بیٹھا کرتے ہیں. جب وہ غائب ہو گیا تو اس کو ڈھونڈنے کے لیے فرشتے اللہ کے پاس گئے. کس سے پوچھیں؟ نہ امام سے پوچھ سکتے ہیں، نہ مقتدی سے پوچھ سکتے ہیں، نہ مؤذن سے پوچھ سکتے ہیں، نہ مسجد کے صدر صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. فرشتے بات کس سے کریں؟ ڈائریکٹ رب کے پاس جاتے ہیں. اللہ تیرا ایک بندہ مسجد کے ستون کی طرح کبھی نماز سے غائب نہیں ہوتا تھا، کبھی درس سے غائب نہیں ہوتا تھا، جہاں فرصت ملی تیرے گھر میں آ کے بیٹھ جاتا تھا اور ہم فرشتے اس کے ہم نشیں ہیں، اس کے چاروں طرف بیٹھا کرتے تھے. لیکن آج 3 دن ہو گئے ہمارا وہ ساتھی مسجد سے غائب ہو گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں بڑا غائب ہو گیا ہے، وہ بیمار ہے اس وقت اپنے گھر میں یا ہسپتال میں ایڈمٹ ہے. اللہ رسول فرماتے ہیں آدوہم سارے رحمت کے فرشتے اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر جہاں وہ بستر پر پڑا ہوا ہے رحمت کے فرشتے عیادت کے لیے اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں، ہسپتال میں چلے جاتے ہیں اس کو ڈھونڈتے ہوئے. اس سے آگے سنو اگر وہ وَإِنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ اللہ نے فرمایا اگر وہ کسی ضرورت میں بزنس کرتا ہے، طالب علم ہے، کسی کام سے کسی رشتے ناتے میں کہیں دور چلا گیا ہے اور اس وقت وہ شہر میں نہیں ہے اس لیے سفر کی وجہ سے مسجد میں نہیں آ پا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں وہ بیچارہ کسی ضرورت سے اپنے کام سے اپنے بزنس سے علم کے لیے یا اپنے رشتے داروں سے ملنے کے لیے اس دنیا کے فلاں علاقے میں اس وقت گیا ہوا ہے. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے پتہ لے کر کے معلوم کر کے وہ فرشتے مسجد میں جو اس کے پاس آتے تھے آنوہم
سفر کر کے اڑتے ہوئے اس آدمی کے پاس چلے جاتے ہیں اور جس کام میں ہے اللہ کے حکم سے وہ فرشتے اس کی مدد اس کا تعاون کرنے لگتے ہیں۔ دوستو آپ نے کبھی سوچا کہ مسجدوں میں جڑنے، مسجد میں آ کر کے بیٹھنے، لیکن دوستو وہی ہے آ کر کے موبائل کھول کر کے کھیل نہ دیکھتے رہیں، تماشا نہ دیکھتے رہیں، نیوز نہ سنتے رہیں۔ مسجد میں آ گئے، اب نیچے آپ ہیں، اوپر آپ کا اللہ ہے، دائیں بائیں فرشتے ہیں۔ اگر آپ ذکر کر رہے ہوں، سبحان اللہ پڑھ رہے ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں یا دین کی باتیں سن رہے ہو تو یہ فرشتے آپ کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ دعا کرو اللہ ہمیں ایسی محفلوں میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو پہلی مجلس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ضمانت و گارنٹی لے رکھی ہے جو مسجد کے اندر آ کے بیٹھتا ہے۔ اسی لیے سنا ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے باقاعدہ مسجد میں آیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اپنی امان ضمانت اپنی حفاظت میں لے رکھا ہے۔ خبردار کلمہ پڑھنے والوں اس مومن کو نہیں تنگ کرنا، نہ گالی دینا، نہ نقصان پہنچانا، نہ اسے لڑنا بھیڑنا۔ اگر تم میں سے کوئی انسان ایسے آدمی سے لڑتا ہے، ایسے آدمی کو گالی دیتا ہے، ایسے آدمی کی شکوہ شکایت کرتا ہے، ایسے انسان کی غیبت چغلی کرتا ہے جو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز مسجد میں جا کے پڑھا، اللہ نے اس کو ضمانت اور میں لے رکھا ہے۔ اگر اس کو گالی دیتے ہو تو گویا تم نے ایسے انسان کو تنگ کیا جس کی حفاظت کا وعدہ رب نے وعدہ کیا تھا۔ رب کے ساتھ تم نے بے وفائی کی، رب کو تم نے ناراض کیا۔ کیوں؟ ایک ایسے آدمی کی غیبت تم نے کی، ایک ایسے آدمی کو برا بھلا کہا جو اذان سنتے ہی سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، پریشانی ہو، ہر حالت میں اذان الصلاۃ خیر من النوم سنا، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آ گیا مسجد میں۔ دن بھر کتنا کام کیا ہو، کتنا بھی تھکا ہو، کتنا بھی پریشان رہا ہو، لیکن ڈیوٹی کر کے، کام کر کے، آفس بند کر کے جب گھر میں آتا ہے عشاء کے وقت ہزار پریشانیوں کے باوجود عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جاتا ہے۔ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا اب ایسے انسان کو تکلیف دینا گویا ایسے آدمی کو تکلیف دے رہے ہیں جس کے حفاظت کے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں ایسی اپنے گھر میں محفل سجانے، بیٹھنے اور شریک ہونے کی توفیق نصیب فرمائے جس کی اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ یہ تو پہلی مجلس ہے دوستوں مسجد و جماعت۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ اور عند مریض، آج انسان گھومنے کے لیے ٹہلنے کے لیے لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر ڈالتا ہے۔ کیوں؟ چھٹی ہوئی ہے، امسال فلاں جگہ ہمیں گھومنے اور ٹہلنے کے لیے جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی آپ نے سوچا کروڑوں دینے کے بعد بھی وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا؟ اور عند مریض، آپ کسی مریض کی عیادت کے لیے چلے جائیں۔ کوئی مسلمان بھائی مسلمان ہے، بیمار ہو گیا ہے، تکلیف میں ہے، فرشتے آپ نے سنا اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے للہ فی اللہ آپ اس مریض کی عیادت کے لیے چلے جائیں تو وہاں مریض کے پاس بیٹھیں، ذرا حوصلہ دعا کر دیں، حوصلہ افزائی کر دیں اور ذرا اس کو تسلی دے دیں اور پھر واپس آ جائیں تو آپ کو کیا ملا؟ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مسند احمد بن حنبل اور سنن ابی داؤد کی، اللہ سے ارشاد فرماتے ہیں من عادى مريضا او ازار اخا له في الاسلام،
جو انسان کسی مریض اپنے مسلمان بھائی بیمار کی عیادت کے لیے چلا گیا اور تھوڑی دیر بیٹھا تسلی تھی، او زار اخا لہ فی الاسلام، یا کسی دینی بھائی کی زیارت کے لیے کہیں چلا گیا، یہ بندہ جو مریض کی عیادت کے لیے اور اپنے مسلمان بھائی کی زیارت للہ فی اللہ ملنے کے لیے گیا، جب جاتا ہے تو نادا مناد من السماء، آسمان سے آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے۔ اب ذرا سوچیں، آپ زمین پر جا رہے ہیں اپنے بھائی کی عیادت کے لیے، اپنے بھائی کی تعزیت کے لیے، یا کسی مسلمان سے دوست بھائی سے ملنے کے لیے آپ زمین پر جا رہے ہیں، اوپر والا آواز لگاتا ہے نادا مناد من السماء طبتا وطاب ممشاکا وتبوأت من الجنت منزلا۔ اے کلمہ پڑھنے والے مسلمان بندے، اپنے مسلمان بھائی کی بیمار کی عیادت کے لیے گیا یا اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے گیا، تو ملنے کے لیے گیا، اللہ فرماتے بشارت سن لے، نمبر طبتا وطاب ممشاکا، تیرا آنا جانا سب رب نے قبول کر لیا۔ مریض کی عیادت کے لیے گیا اور جا کر کے وہاں بیٹھا اور تسلی دی اور کسی مسلمان بھائی کی زیارت کیا، اناد مناد من السماء ان طبتا وطاب ممشاکا، تیرا آنا جانا سب رب نے قبول کر لیا۔ اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے ذریعے اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کر کے تو نے رب کو راضی کر لیا۔ اور اب دوسرا اعلان وتبوأت من الجنت منزلا، اور اس کی وجہ سے جنت میں تو نے آج اپنا ایک محل تیار کر لیا۔ دوستو ذرا سوچیں، کیا دنیا میں کوئی جگہ ہے جہاں لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے جائیں اور یہ آپ کو فضیلت حاصل ہو جو ایک مسلمان مریض بھائی کی عیادت میں؟ اور آگے ذرا سنو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہتے ہیں اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، جب کوئی ہمارا مومن بندہ یا مومن بہن بندی اللہ کسی مریض کی عیادت کے لیے گیا، اگر اس مریض کا وقت پورا نہیں ہو گیا ہے، پورا نہیں یعنی ابھی بیمار ہے لیکن ابھی موت کا وقت نہیں ہے، بیماری کتنی بھی مشکل ہو، اگر ایک مومن بندہ ہمارا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کیا اور وہاں تھوڑا سا بیٹھ کر دعا کیا، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکا، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکا، یہ 7 مرتبہ زیارت کرنے والا مسلمان اگر مریض کو 7 مرتبہ یہ دعائیں دے دی، اسأل اللہ العظیم اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکا، ہم رب العرش العظیم سے دعا کرتے ہیں اللہ میرے بھائی یا بہن کو شفا دے دے۔ اللہ رسول ارشاد فرماتے اگر موت نہیں آئی ہے تو اس مومن بھائی کی دعا کی برکت سے مریض کو اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے۔ میرے بھائی ذرا مریضوں کی عیادت کرنے والے بنو۔ نمبر 3، تیسری مجلس او مشہد جنازتین، کسی مسلمان بھائی کی جنازے میں شامل ہو جاؤ۔ آپ گئے، ہم لوگ جاتے ہیں جنازے کے لیے جاتے ہیں، دوست ہے یا رشتہ دار ہے یا اجر و ثواب کی نیت سے گئے، وہاں اس نے کہا ٹھیک 12 بجے جنازے کی نماز ہو جائے گی، اب 10 منٹ لیٹ ہو گئی تو لوگ گھڑی دیکھتے ہیں، لعنت ملامت شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی ٹائم دیکھ کے وعدہ کیا کریں، دنیا بھر کے جملے کسنے لگتے ہیں، لیکن دوستو آپ نے کیا سمجھا، وہاں بیٹھ کر کے 10 منٹ آپ نے انتظار کر لیا، جنازہ تیار نہیں تھا یا راستے میں تھا، اگر آپ نے 10 منٹ بیٹھ کر کے 20 منٹ 15 منٹ 5 منٹ شور اور ہنگامہ کرنے کے بجائے اگر آپ نے بیٹھ کے انتظار کر لیا تو معلوم ہے کتنا ملا۔ نمبر 1 اللہ رسول ارشاد فرماتے ہیں اگر بیٹھا رہا انتظار کیا نماز جنازہ پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو 1 قیراط کے برابر اجر و ثواب دیتے ہیں۔ نمبر 2 اگر جنازہ بھی پڑھ لیا اور قبرستان چلا گیا، اس کو دفنایا اور دفنا کر کے دعائیں کر کے لوٹا تو اللہ تعالیٰ 1 جنازے کی برکت سے 2 قیراط کے برابر اجر و ثواب دیتے ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ قیراط کتنے کنٹل کا ہوتا ہے، کتنے کلو کا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا قیراط
کوئی ایک کی رات کا ثواب کنٹل اور کلو کے حساب نہیں ہے. یہ احد پہاڑ دیکھو 11 کلومیٹر لمبا اور اتنا اونچا اتنا چوڑا جو ہے پورا احد پہاڑ ایک کی رات کا وزن رکھتا. اللہ اکبر. اگر کسی کلمہ گو نے کسی مومن بھائی کی یا مومنہ بہن کے جنازے میں شرکت کیا اور وہاں انتظار کیا, جنازہ بھی پڑھا اور جنازہ کے ساتھ تدفین بھی کیا, تو 2 احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب لے کر کے لوٹتا ہے. ذرا بتاؤ میرے بھائیوں, اس سے بڑی خیر و برکت کی مجلس اور کوئی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنے بھائیوں کو جنازہ پڑھنے والا بنائے. اگلی محفل چوتھی غالباً اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, او فی بیتہ ہی, مسلمانوں بھائیوں بہنوں یاد رکھو, نجات کے لیے انسان ڈیوٹی کرے, انسان کالج پڑھے, انسان باہر جائے, اپنے کاروبار کرے, سودا سلوک کرے, ضرورت پوری کر کے اگر اپنے گھر میں آ کر کے بیٹھ جائے جہاں بیوی ہے, جہاں بچے ہیں, جہاں بوڑھے ماں باپ ہیں, اللہ اکبر, کتنا خوش نصیب وہ انسان ہے. دوستوں کے ساتھ ٹائم پاس کرنے کے بجائے ضرورت کے لیے آپ جائیں, باہر جائیں, کام کریں اور کام کر کے واپس آ جائیں. زیادہ سے زیادہ وقت آپ اپنے بیوی بچوں کو دیں, اپنے ماں باپ کو دیں, اپنی اولاد کو دیں. گھر میں آ کر کے بیٹھیں. آپ کو پتا نہیں ہے جوان بچوں کو ماں باپ دیکھتے ہیں کتنی آنکھیں ان کی ٹھنڈا کو دل کو کتنا سکون ہوتا ہے, اور بچہ باہر چلا جائے تو ماں باپ کو کتنی بے قراری ہوتی ہے. آپ گھر میں آ کے بیٹھیں. اگر دنیا کے سارے فضول مجلسوں کو چھوڑ کر کے آدمی اپنے گھر میں آ کر کے بیٹھ جائے تو اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی, یہ میرا بندہ فضول لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے بجائے, باہر ٹائم پاس کرنے کے بجائے ضرورت کے لیے باہر جاتا ہے اور گھر آ کر کے بیٹھ گیا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب آگے بیٹھ گئے ہیں, ہم اس کی بیوی کی حفاظت, اس کے بچوں کی حفاظت, اس کے بوڑھے ماں باپ کی حفاظت اور اس کی حفاظت, اس کے جان کی, مال کی, اس کے ایمان کی, عقیدے کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ سے فرمایا اللہ نے گارنٹی دے رکھی ہے. اسی لیے میرے بھائیوں, نافع بن عقبہ العامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ادھر سے جا رہا تھا, ادھر سے نبی علیہ السلام آ رہے تھے, راستے میں مٹ پھیر ہو گئی, بڑی طویل حدیث ہے. کہتے ہیں ہم نے سلام کیا, اللہ کے نبی علیہ السلام مصافحہ ملایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ ملانے کے بعد ایک کنارے لے جا کے کھڑے ہو گئے. آپ میں نے اچھا موقع دیکھا, میں نے کہا یا رسول اللہ بیما نجات المومن, ہمارا مسلمان بھائی صرف اپنا ہمارا اکیلے کا معاملہ نہیں, ہمارے ہر کلمہ کو بھائی قیامت تک آنے والے, آج سے لے کر کے قیامت کی صبح تک آنے والی ساری مسلمان بہنیں ہماری کیسے نجات پا سکتی ہیں؟ کس سے نجات؟ دنیا میں فتنوں سے, دنیا میں عذاب سے, دنیا میں قہر سے, اللہ کی لعنت سے, اللہ کے عذاب سے, عذاب قبر سے, عذاب حشر سے, عذاب نار سے. میرا مومن بھائی اور مومن بہن کیسے نجات پا سکتے ہیں؟ آنے فرمایا 3 ہی عمل ایسے ہیں جس سے انسان دنیا کے بلاؤں سے محفوظ, عقیدہ ایمان محفوظ, عذاب قبر سے محفوظ, عذاب نار سے محفوظ اور عذاب حشر سے محفوظ. 3 چیزیں جس کلمہ کو نے اپنا لی اچھی سمتی نے اس کی ساری اللہ تعالیٰ ساری گارنٹی نجات اس کو دے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں بھی وہ 3 چیزیں نصیب ہو جائیں, لیکن ہم چاہتے تو ہیں لیکن کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم ریڈی میڈ چاہتے, جنت بھی ریڈی میڈ مل جائے ہمیں. میرے بھائی کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 1 آپ نے ساتھ میں وَلْيَسَعْ كَبَيْتُ, اگر تم چاہتے ہو, تمہارا کوئی مسلمان بھائی چاہتا ہے, کوئی بہن چاہتی ہے کہ اسے دنیا میں فتنوں سے نجات, عذاب سے نجات, اللہ تعالیٰ کی لعنت, اللہ تعالیٰ کے قہر, اللہ تعالیٰ کے غضب سے نجات, مرے تو مرنے کے بعد عذاب قبر سے محفوظ اور اٹھائے جائے تو عذاب نار اور عذاب حشر سے محفوظ ہو, تو 3 باتیں کرو. نمبر 1 وَلْيَسَعْ كَبَيْتُ, اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھ لو.
اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھو. باہر ٹائم پاس کر کے فتنے برائیاں گناہوں میں مبتلا ہونے کے بجائے اپنے گھر میں بیٹھو گے, خود بھی برائیوں سے بچو گے, تمہارے بچے بھی گناہوں سے بچیں گے. اپنے ماں باپ کو دیکھو گے, ماں باپ کی خدمت کرو گے, تاری نیکیوں سے مالا مال ہو جاؤ گے اور سارے فتنوں سے محفوظ رہو گے. کب؟ جب اپنے گھر میں آ کر کے تم بیٹھ جاؤ. لیکن آج گھر میں بیٹھ جانے کے بعد پوری دنیا اس کے ساتھ ہوتی ہے. اس کو ذرا پاکٹ میں رکھ لیں, ٹیبل میں رکھ دیں, ماں کی خدمت کریں, بچوں کی تربیت کریں, بیوی کے ہاتھ بتائیں. اگر آپ گھر میں بیٹھ کر کے اس کو کھول لیا تو ساری دنیا اس کے اندر آ گئی ہے. آپ باہر سے زیادہ, مارکیٹ سے زیادہ, دوستوں سے زیادہ اس میں آپ مشغول ہو سکتے ہیں جو اس پر کنٹرول کر رہے. اللہ رسول نے ارشاد فرمایا وَلْيَشَاءَ بَيْتُ, اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھو. نمبر 2, وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِهِ, لیٹ کر کے فلمیں ہی نہ دیکھتے رہو, موبائل پر میسج ہی نہ پڑھتے رہو, بستر پر آؤ تنہائی میں, لائٹ گل گئی تو وَلْيَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِهِ, اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو لیا کرو. بستر پر آؤ, کھیلتے کودتے نہ سو جاؤ, دعائیں پڑھو اور آنکھ بند کر کے سوچو ہم سے کتنا گناہ آج ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے دے. دوستو, گناہوں کو یاد کرو. اگر بستر پہ لیٹے لیٹے اپنے گناہوں کو یاد کیا, اللہ کے عذاب, اللہ کی پکڑ, عذاب نار, عذاب جہنم کا تصور ہوا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے تو آپ سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں. اللہ سنی ساتھ رمایا ایک قطرہ بھی اللہ کے ڈر سے, حساب کتاب کے خوف سے اگر کسی مومن کے آنکھ میں آنسو آ گئے, گرچہ نہیں ٹپکے, آنسو آ گئے, اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا. نمبر 3 میرے بھائیوں, انسان کو چاہیے کہ اپنے گھر کو کافی سمجھے, گناہوں کو یاد کر کے روئے اور اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخری چیز میرے بھائی, نمبر 5, انسان کو چاہیے کہ ادھر ادھر بیٹھنے کے بجائے انسان کہیں دین کی سربلندی, دین کو آگے بڑھانے, دین اسلام کو غالب کرنے کی کوئی محفل ہو, وہاں اگر مشورہ ہو رہا تو اس کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں. دین کی سربلندی, دین کی کامیابی, مسلمانوں کی فلاح کے لیے بیٹھ کر کے اگر کوئی پلان بنائیں گے, ایسی مجلسوں میں کچھ سیکھیں گے, سکھائیں گے تو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں باعث اجر و ثواب اور گارنٹی میں ہوں گے. آخری جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ایسی ہی محفلوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شریک ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. دوستو, جن محفلوں کا تذکرہ ہم نے کیا, ستۃ مجالس کلھا ضامن اللہ عز وجل, مسجد جماعت او عند مریض او عند جنازۃ او فی بیتہ او فی جہاد فی سبیل اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور جو کچھ ہم نے کہا ہے سنا ہے للہ فی اللہ, اللہ تعالیٰ اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیشہ ہمیں انہی مجلسوں میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے جن مجلسوں میں شریک ہونے والے کے گارنٹی اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے. اللہ ہمارے تمام بھائیوں کی مغفرت فرما, جو بیمار ہے شفا کلی عطا فرما, جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے. الہ العالمین, جو قرض میں ڈوبے ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دے, ساری پریشانیوں کو دور کر دے. الہ العالمین, ہمارے ملک میں بسنے والے تمام باشندوں خصوصاً مسلمانوں کے جان مال ان کی عزت و عفت کی حفاظت فرما. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر. دوستو, ٹائم کم ہونے کے ایک چیز رہ گئی تھی آخری 6 مجلسوں میں. ایک مجلس سے آپ کا کوئی ذمہ دار, آپ کا حاکم ہو, آپ کا وزیر ہو, آپ کے محلے کا سردار ہو, آپ کا عالم ہو, جو ذمہ دار ہوتے ہیں, اگر امانت داری تقوی شعاری کے ساتھ وہ اپنی قوم اور ملت کے لیے, جیسے علماء ہیں اس زمانے میں,
اگر وہ کام کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ فرمایا یعذرہ و یوقرہ، اس کے پاس بیٹھ جائیں، اس سے ملیں، اس کی عزت کریں اور اس کی حوصلہ افزائی کریں، جس سے اور اس کے اندر قوم و ملت کے کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ ایسے انسان کے پاس، ایسے قائد اور رہبر اور ذمہ دار کے پاس بیٹھ کر کے بھی اس کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ آپ کی مجلس ان 6 مجلسوں میں سے ہے جس میں شریک ہونے والوں کی اللہ تعالیٰ نے ضمانت اور گارنٹی